अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुरान पाक जो है वो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है। और हमें अरबी ज़बान की थोड़ी सी अगर हमें नो हाउ पैदा हो जाए तो हमारे लिए कुरान पाक के अल्फाज को समझना और उसके अंदर जो मैसेज है उसको अंडरस्टैंडिंग करना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली इसी इसी कोशिश के लिए जो है वो हम लोगों ने कुरान पाक को इस तरतीब से कि जिसके अंदर बेसिकली, क्योंकि तर्जुमा जो होता है उसके अंदर हमें अल्फाज की उस तरह से नो हाउ नहीं समझ आती। तो अगर हम थोड़ी सी ग्रामर को समझें और थोड़े से जो हर हर जो लफ्ज़ है कुरान पाक का, जो उसके अंदर जो एक रूट वर्ड है जिससे बहुत सारे मेजॉरिटी ऐसे कुरान पाक के अल्फाज हैं कि जो हम अपनी ज़बान में थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में यूज़ करते हैं। तो इसी कोशिश से हम लोगों ने ये कुरान पाक को समझने की कोशिश शुरू की है। तो आज इंशाल्लाह ये सूरह इन्फितार और सूरह इंशिकाक, ये दो सूरतें हम इंशाल्लाह करेंगे। तो अल्लाह हम लोगों को इसको समझने की तौफीक अता करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये भी सूरत उन सूरतों में शामिल है कि जिसमें क़यामत के मंजर को बयान किया गया है। तो उसमें हम शुरू करते हैं कि देखें, इज़ा जो होता है ना, वो इज़ा का मतलब होता है व्हेन, जब। तो ये इसकी एग्जांपल वो जो सूरह नसर में भी आती है, इज़ा जा नसरुल्लाहि। तो बेसिकली इज़ा का जो मतलब है कि जब, यानी कि जब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अस्समाउन फतरत। ठीक है, इज़ा अस्समाउन फतरत। तो बेसिकली समा जो है वो आसमान को कहते हैं। समा के लिए जो है वो आसमान के लिए आ रहा है। और ये फतरा का मतलब है यहाँ पर फटने का। तो बेसिकली क़यामत के मंजर को पेश किया जा रहा है, तो उसमें यह है कि जब आसमान फट जाएगा। फतर के मानी किसी चीज को लंबाई में यूं फाड़ना कि उसमें शिगाफ पैदा पड़ जाए। और फतूर शिगाफ के मानी में आता है। इस लिहाज से इसके मानी चिर जाने भी दुरुस्त है और फट जाना भी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क़यामत के दिन आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसके बाद जो है अल्लाह ताला के हुक्म और रोब से। तो बेसिकली ये क़यामत के दिन की वो मंजर कशी की जा रही है। दूसरी जो चीज़ आ रही है वो आ रहा है, इसमें ये आ रहा है कि वह इज़ल कवाकुबुन तसरत। तो ये बेसिकली वो इज़ा का वही वही तरतीब है। वाव जो है वो और के मानी में आ रहा है। और कवाकिब जो है ये कौकब की जगह है। कौकब जो है वो सितारों को कहते हैं। तो वह इज़ल कवाकिबुन तसरत। तो इंतसार जो है ये बेसिकली बिखर जाने का, स्प्रेड हो जाने के लिए, कि कोई चीज़ अगर फैल जाए तो बिखर जाएंगे जब। नशर हर उस चीज को कहते हैं कि वो किसी से झड़कर प्रगंदा हो जाए। तो बेसिकली ये इस मानी में आ रहा है। सितारे कैसे बिखर जाएंगे? ये भी अल्लाह ताला के हुक्म से बिखर जाएंगे। तीसरी चीज, पहले से आसमान की बात हुई, तारों की बात हुई है। तीसरी जो है वो समुंदर की आ रही है। तो वाइजल बिहार फुज्जिरत। और जब जब समुंदर फाड़ फाड़ दिए जाएंगे, तो ये बिहार जो है ये बहर की जमा है। तो बहर जो है बहरे बहरे हिंद। ये बेसिकली बहर जो है वो समुंदर को कहते हैं। और फजर जो है ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ये किसी चीज का मतलब बेसिकली ये बागी के मानी में भी आता है। और यहाँ पर जब उसको किसी चीज के ऊपर, फजर के मानी पानी को फाड़ कर वसी इलाके तक चलाना या जारी करना। तो ये समुद्रों को फाड़ कर उसके पानी को दूर दूर के इलाकों पर जमीन में बहा दिया जाएगा। समुंदर के लिए ये बहर का लफ्ज आया है, यानी इसमें तलातम बर्पा हो जाएगा। सुजरत का लफ्ज आया है, यानी कि इसमें तलातम बर्पा हो जाएगा और पानी बाहर दूर दूर तक फैल जाएगा। अच्छा, अब चौथी चीज क्या है? आसमान हो गई, तारे हो गए, समुंदर हो गए। अब चौथी चीज का जिक्र आ रहा है कब्र का। तो कब्र वैसे ही हम लोगों को याद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी असल ठिकाना जो है हम हर हमारी कब्र हमारा इंतजार कर रही है। तो वहां पर उस वक्त क्या बताया जा रहा है कि ये वाइदुल कुबूर उसिरत। तो ये बेसिकली इसमें से आसार का मतलब ये आता है। ये बेसिकली खोद जाना, खोद देना उसको, बिल्कुल उलट पुलट कर देना। तो बेसिकली ये इसके मानी में है कि बहस का मतलब जमीन वगैरह का खोदना और ढूंढना, ये निकालना भी है। और किसी दूसरी चीज के दौरान किसी और चीज का खुद ब खुद जाहिर हो जाना। ठीक है, खुल जाना या सामने आ जाना। मतलब ये है कि तमाम खबरों को उलट पलट कर दिया जाएगा। तो जस्ट ये आप इमेजिन करें अगर इसको, कि ये किस तरह की कैफियत होगी। तो ये क़यामत के मंजर को बताया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे अब बात जो अगला जो मजमून आएगा उसमें ये है कि उस वक्त हालत क्या होगी, इंसानों की क्या हालत होगी। तो उस वक्त जो है ना, वो हम लोग इस दुनिया में हर हर जो पल गुजार रहे हैं, उसका एक जो हमारे सामने एक इन्फ्लुएंस है। और एक वो इन्फ्लुएंस वो है कि जो हम यहाँ पे या तो अच्छाई छोड़ जाएंगे और हम अपने नामा माल के अंदर
अच्छाई کو जो है वो जमा कर लेंगे, और या हम ने वहां पर बुराई को छोड़ देंगे। तो ये बेसिकली, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप जहन में रखें कि ये हम लोगों को हर वक्त ये सोचना चाहिए कि जो हमने अच्छा अमल हमने अल्लाह के सामने भेज दिया, जो अल्लाह की राह में कर दिया, वही वो चीज़ है कि जो हमने आगे भेज दिया। और बाकी जो इस दुनिया के लिए हम करते रहते हैं, जो जो मामला, जो कुछ भी चीज़ें, वो यहीं पर ही रह जानी है। वो चीज़ हमारे साथ नहीं जानी। ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को हमेशा कभी भी अपने होशो हवास से और दिल दिमाग से नहीं निकालना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि हर शख्स जान जाएगा। अलिमत, इसके अंदर लफ्ज जो है इल्म का है। नफ्स जो है वो जान को कहते हैं। माँ जो के मानी में आ रहा है। कद्दमत व अखरत, तो कदम जो होता है वो आगे की तरफ जो चीज होती है, उसके लिए कदम का लफ्ज आ रहा है। और आखिर जो है वो चीज के जो यहाँ पे रह जाती है। ठीक है। तो बेसिकली ये इसको समझने के लिए है कि वो कमाई है, यानी कि देख लेगा कि उसने हाथों से क्या कमाई आगे भेजी, और बदबख्ती और अजाब का यकीन हो जाएगा, तो वो हसरत से अपने हाथों पर काटेगा। और मुत्तकियों ने जो अमाल नेमा माल भेजे हैं, वो कामयाबी और दायमी नेमत से फैजियाब होंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो इंसान करेगा वो उसको उसका उसका सिला मिलेगा। तो उसने आगे भेज दिया, यानी कि वो काम जो अपनी उसने अपनी जिंदगी में आगे भेजे, और वो जो चीजें जो यहाँ छोड़ दी, और ऐसे कौन से काम जिनका अजाब या सवाब मौत के बाद भी नेमा माल में दाखिल होता रहेगा। तो ये बेसिकली उसकी एक्सप्लेन करें। तो जिसने इस्लाम में किसी नेक काम की, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इस्लाम में किसी नेक काम की किसी नेक काम की तरह डाली, यानी कि शुरू किया, उसके लिए अपने अमल का भी सवाब है, और जो लोग उसके बाद पर अमल करेंगे उनका भी सवाब है, बगैर उसके कि उसका उनका उन लोगों का सवाब कुछ कम हो। और जिसने इस्लाम में कोई बुरी बात डाली, तो उस पर भी उसका अमल जो है वो बार बार रहेगा, और उन लोगों का भी जो वो बाद अमल करेंगे। बेसिकली इसीलिए कहा जाता है कि जो हाबील काबील का जो था वो पहला कत्ल था, तो वो उसका जो है वो जो भी कत्ल होता है तो वो उसका सजा जो है वो उसको भी मिलती है। अच्छा, ये हो गई बात। अब ये आयत जो है ना, ये हम लोगों को झंझोड़ने के लिए, कि हम हमारा अल्लाह जो है वो हमसे कितने प्यार से हमें, मतलब हैरान होके, और वो किस तरीके से हमें मुखातिब कर रहे हैं। या अय्युहल इंसान, तो या अय्युहा जो है ना, जस्ट लाइक ए के मानी में पुकारने के लिए आता है। ठीक है। और ये मुजक्कर के लिए लफ्ज आता है। ठीक है। ये या अय्युहा, ये देखें, या अय्युहल लजीना आमनू, या अय्युहन नास। तो ये या अय्युहा जो है, ये किसी मुजक्कर को पुकारने के लिए, या जो जमा के लिए भी यही आता है। ठीक है। या अय्युहल इंसानु, ए इंसान, माँ, कि किस चीज ने तुम्हें किया, गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि किस चीज ने तुम्हें बा का मतलब होता है विद, साथ, रब्बिकल करीम, रब करीम, जो रब जो है वो जो तेरा जो करीम रब है। का जो लफ्ज आ रहा है, ये योर के लिए आ रहा है। तो रब बेरब्बिकल करीम को अगर हम तोड़ के पढ़ेंगे तो ये होगा, बा मतलब विद, रब 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 हो गया, और का जो है फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, यानी कि। तो बेसिकली कि तुम्हें किस चीज ने गुमराह कर दिया है, तुमको किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया है, कि तुम जो है वो अपने जो है वो जो करीम रब है, उसको तुम जो है वो उसके बारे में तुम धोखे में पड़े हुए हो। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ठीक है। अच्छा, ये इसकी आगे थोड़ी सी वजाहत है इसमें, कि इंसान अपने रब करीम के बारे में तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया। ये जब्बार और कहार की धमकी है कि "ए इंसान, तू किस चीज पर भूल कर अल्लाह ताला को भूल गया है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए शख्स, तुझे किस चीज ने मुझसे मफरूर बना दिया, तूने मेरे नबियों की बात क्या बात मानी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी को ये आयत पढ़ते देख पाया, तो फरमाया कि जहालत ने उसे मगरूर बना दिया। ठीक है। अच्छा, क्या तुम्हारी तरफ से उसके हकूक से इस्तेज़ा के तौर पर, या उसके अजाब की तहकीर के तौर पर, या उसके जज़ा और सज़ा पर तुम्हारे अदम ईमान की बिना पर। बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम हर चीज़ में देखें, कि हम जब भी वो चीज़ के जो हमारी अल्लाह की नाफरमानी में है, तो बेसिकली हम किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला हमसे मुखातिब हो रहे हैं। ठीक है। और ये बेसिकली हमें धोखा देने वाला शैतान है, कि इंसान को शैतान धोखे में मुब्तला करता है, फिर वो हकीकत जानने की ख्वाहिश ही नहीं रखता। रब के साथ कुफर करता है जिसने उस पर एहसान किए, जिसने वजूद बख्शा और अक्ल व फहम अता की। इंसान रब के एहसानात को भूलता है, तो रब की तरफ से धोखे में मुब्तला हो जाता है। अच्छा, अब ये बेसिकली ये इस में आयत में पुकारा यहाँ जा रहा है कि ए इंसान, तुझे किस चीज ने रब करीम, अपने रब करीम रब से किया है। और अब आगे रब की आगे एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है कि किसने क्या किया। अल्लजी, अल्लजी कहते हैं जिसने, जो के मानी में या जिसके मानी में आता है। ठीक है। तो अल्लजी रब, अल्लाह के बारे में,
خلقک فسواک فعدلک. تو اب آپ اس کے اندر لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے نا، تو یہ الذی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس کے معنی میں، جو کے معنی میں آتا ہے کہ وہ جو ہے. خلق میں تخلیق کا ورڈ آ رہا ہے، تخلیق کرنے کا، ٹھیک ہے. اور کاف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاف یہ یور کیا ہوتی ہے، تجھے کیا، تجھے تخلیق کیا. فسوا، تو فسوا میں دیکھیں فا کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ. تو یہ سوا میں جو لفظ آ رہا ہے نا، وہ بیسیکلی جو ہم بولتے ہیں نا مساوی، کسی چیز کو ترتیب میں کر دینا، بالکل ایکوریٹ کر دینا، بالکل صحیح حالت میں کر دینا. تو یہ مساوی کے معنی میں جو آتا ہے، یہ پہلے بھی ہم پچھلی صورتوں میں بھی یہ لفظ آیا تھا، ٹھیک ہے. فسوا کا فعدلک. اچھا اب اس کے اندر کیا ہے، عدل کا لفظ آ رہا ہے کہ بیسیکلی برابر، اس چیز کو تعدیل کے ساتھ برابر کر کے، عدل کر کے پیدا ہے. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں بنایا ہے. ہماری ہر چیز دیکھ لیں، اور اس کی ترتیب کے اندر ایسی ایکوریسی ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے، تو ہم وہ چیز کی وہ ترتیب جب ختم ہو تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جب اللہ نے جس طرح ہمیں بنایا ہے، جس راہ میں اور جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، اس میں تھوڑی سی بھی اوپر نیچے ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے. بیسیکلی یہ اس آیت کے اندر ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ہمارا جو رب ہے اس نے ہمیں کیسے عدل کے ساتھ پیدا کیا، کتنی ترتیب سے پیدا کیا. یہ وہی باتیں ہیں کہ جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی کہ وہ تجھے عدم سے وجود میں لایا. فسوا کا میں نے آپ کو بتایا کہ پھر تجھے درست بنایا. فعدلک، پھر تجھے برابر کیا، اس نے تیرے اعضاء میں برابری اور مناسبت رکھی، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اچھا. اس میں آگے پھر اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکب. تو بیسیکلی اس کے اندر یہ ہے کہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ای یعنی فبی ای آلاء ربکما تکذبان. تو ای کا مطلب ہے کہ کسی بھی صورت میں، صورت مطلب شکل، ما شاء جو اس نے چاہا، جو بولتے ہیں نا ما شاء اللہ، ان کو ہوتے ہیں جو اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ اس نے ہمیں کسی بھی صورت میں کیا کیا، رکب کیا. رکب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ رقبہ کا مطلب یہ اس ترتیب میں جو آ رہا ہے، یہ کسی چیز کو ایک بنانا، کسی چیز کو جوڑنا، اس معنی میں آ رہا ہے. تو کیا ہوا، فی مطلب میں، آئیے صورت جو کو کسی بھی صورت میں کس طرح بھی ہمیں بنایا. تو کوئی بھی اگر ہمیں اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف چہرے نظر آتے ہیں، مختلف شکلیں نظر آتی ہیں، مختلف انداز نظر آتے ہیں. تو ہر جو انداز ہے وہ ہمارے رب کا ہے. تو کسی کو اللہ نے گورا بنایا ہے، کسی کو اللہ نے کالا بنایا ہے، کسی کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا. تو بیسیکلی یہ سب، یہ ترتیب اللہ کی ہے، ٹھیک ہے. جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. اس سے مراد ہے کہ چاہے تو باپ، ماں، ماموں، چچا، جس کی شکل میں چاہے پیدا کر دے. وہ چاہے تو جانور جیسی شکل دے دے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ انسانی شکل میں پیدا کرتا ہے. اچھا اب یہ ساری کر کے آگے کیا کہہ رہے ہیں، کلا بل تکذبون بالدین. تو بالدین میں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی ہے مالک یوم الدین جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم نے تو کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم نے تکذیب کر دی ہے، بلکہ تم نے کیا کر دی ہے، ہرگز نہیں بلکہ تم نے تو تکذیب کر دی. یعنی کہ بیسیکلی یہ انداز ہے عربی زبان کا کتنا خوبصورت، کہ تم نے تو تکذیب کر دی ہے، تم نے تو جھٹلا دیا ہے. تو اس میں دیکھیں تکذیب میں جو لفظ آ رہا ہے، تکذبون میں جو لفظ آ رہا ہے، وہ کذبہ ہوتا ہے، جھوٹے کا ہوتا ہے، جو جھٹلا دیتا ہے، کسی سچ سے انکار کر دیتا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو جو ہے وہ سزا و جزا کے جو دن ہے اس کو تم نے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو. ہرگز نہیں سے مراد یہ ہے کہ رب سے دھوکے میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو. یعنی تمہارے اللہ کی مہربانیوں سے انکار کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم سزا کے قانون کے منکر ہو. تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کی حقیقت کو دیکھ کے بھی ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ اصل میں ہمارے لیے کیا چیز ہے. تمہاری خواہش ہے کہ تم جیسے بھی دنیا میں زندگی بسر کرتے رہے ہو، تم سے مرنے کے بعد کوئی محاسبہ نہ ہو. اور کس قدر ظلم اور بے انصافی کی بات ہے کہ تمہیں قوتیں اور تصرف و اختیار تو تم تمام مخلوق پر دیا جائے، لیکن تم پر ذمہ داری کچھ بھی نہ ہو. یہ دھوکہ تمہیں کیسے لگ جاتا ہے. دیکھیے ویسے کہ انسان جو ہے، وہ اتنا انسان کو اللہ نے نوازا ہے، اتنی بہترین ساخت میں پیدا کی ہے، لیکن وہ اس چیز کو انکار کرتا ہے. اچھا اس کے بعد آگے کیا ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارے حفاظت کے لیے ہمارے نگمان بھی ہے، اور ہمیں چیک رکھنے کے لیے بھی ہے. تو وہ کیا ہے، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. تو بیسیکلی کرامن کاتبین ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی کرامن کا مطلب ہوتا ہے کرم والے، اور کاتبین جو ہے وہ کاتب جس طرح لکھنے والے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی معزز لکھنے والے کے معنی میں آ رہا ہے. وَإِنَّا اور بے شک علیکم. تو یہ اللہم صلی علی محمد ان میں جو لفظ آتا ہے، یہ اللہ ہے اور کم.
کم جو ہے وہ گروپ، ابھی میں نے ابھی لفظ آ رہا تھا کاف، تو کاف ہوتا ہے ایک مذکر کے لیے، اور اگر جو ہے وہ جمع ہوں گے، دو سے زیادہ ہوں گے، تو اس کے لیے کم کا لفظ آتا ہے، اس میں مذکر مؤنث دونوں ہوں، تو اس میں جو قرآن پاک میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر جو ہے وہ حفاظت کرنے والے نگہبان موجود ہیں، وہ کون ہے؟ کرامن کاتبین۔ تو بیسیکلی یہ کہ بے شک ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہماری تو ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، تو ہم کس کس بیس پہ ہم روز سزا جزا کا انکار کرتے ہیں، اور کس وجہ سے ہم اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، معزز لکھنے والے فرشتے یہ کرامن کاتبین کے بارے میں انسان کے ہر کام، ہر بات کو لکھتے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے، یہ ان سارے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اور مزید اسی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، کہ اس میں دو لفظ آ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تو دیکھیں اس کے اندر علم کا لفظ آ رہا ہے، اور اس کے اندر فعل کا لفظ آ رہا ہے۔ فعل کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں، تو تفعلون کیا ہے؟ یہ تا کا جو لفظ ہے یہ تمہارے لیے، تا جو ہے یہ آ رہا ہے تفعلون میں، یعنی کہ تم جو فعل کرتے ہو، یا علمون وہ جانتے ہیں، یہ یا کا جو لفظ ہے وہ کے لیے آ رہا ہے، اور تا کا لفظ جو ہے وہ تمہارے لیے آ رہا ہے، تو یعنی کہ بیسیکلی کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ٹھیک ہے، یا علمون ما تفعلون، نگران فرشتے وہ سب جانتے ہیں جو انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے، ان فرشتوں کی نگرانی سے انسان کو یہ شعور دلایا ہے کہ ریکارڈ تو بن رہا ہے، اب محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ ان دو گروپس ہمیں اکثر قرآن پاک میں یہی ترتیب ہوتی ہے، ان الابرار لفی نعیم، تو بے شک جو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ابرار جو نیکی کرنے والے ہیں، لفی نعیم، لا فی، لام جو ہے وہ زور دینے کے لیے آ رہا ہے کہ وہی ہیں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، لفی نعیم، لفی نعیم، نعمت والے میں، تو یہ جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بے شک جو نیک لوگ ہوں گے، جو ابرار والے لوگ ہوں گے، جو نیک کرنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ نعمتوں میں ہوں گے، یقیناً نیک لوگ بلا شبہ نعمتوں میں ہوں گے۔ الابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق قائم کرتے ہیں، جو دل، زبان اور اعضاء کے اعمال میں نیکیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں دل، روح اور بدن کی نعمتیں حاصل ہوں۔ اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے رسول میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابرار اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ بیٹوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، بیسیکلی یہ ان کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، تو اور واہ کا مطلب اور ہو گیا، انا بے شک، فجار جو فاسق و فاجر ہم اپنی زبان میں بھی لفظ یوز کرتے ہیں، تو جو گناہ گار ہیں وہ کیا ہے؟ لفی جہیم، لیکن وہی ترتیب آ رہی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، ان الابرار لفی نعیم، ان الفجار لفی جہیم، لام زور دینے کے لیے آ رہا ہے، فی میں، جہیم، وہاں پہ نعیم تھا، یہاں پہ جہیم ہے، نعیم جو ہے وہ نعمتوں والی چیز یعنی کہ جنت، اور جہیم جو ہے وہ دوزخ، ٹھیک ہے، یسلونہا یوم الدین، تو وہ جو ہے اس میں ڈالے جائیں گے، اس میں انٹر ہوں گے، یوم الدین، مطلب بیسیکلی وہ دن کے جس دن جزا اور سزا دونوں دی جائے گی، جو انسان اس دنیا میں کام کرے گا اس کی جزا بھی اور اس کی سزا بھی، اس کا جو دن ہے وہ یوم الدین ہے، ٹھیک ہے، یسلونہا یوم الدین۔ اچھا، اور ایک اور اب آگے بات کیا ہو رہی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کہا گیا کہ وہ اس دن داخل ہوں گے یوم الدین میں، وما ہم عنہا بغائبین۔ اچھا، اب یہاں پر جو آ رہا ہے نا، یہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو ہا کی ضمیر آ رہی ہے نا، یسلونہا یوم الدین، وہ بیسیکلی اس دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس دن روز سزا جزا ہوگی، اور اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ غائب نہیں ہو سکیں گے، اب دیکھیں بغائبین، کہ وہ غائب ہونے والے نہیں ہوں گے اس دن، یعنی کہ انسان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اس دن تم کہیں نہیں جا سکتے، نہ اس دن تم کو کوئی مدد کرنے والا ہوگا، اس دن نہ تو تمہاری وہاں پہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ قرآن پاک میں مختلف اوقات میں جب قیامت کا منظر جب بھی کھینچا جاتا ہے تو اس کے اندر یہی ساری باتوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے مختلف انداز میں، صرف ہمیں بار بار جھنجھوڑا جاتا ہے کہ اس دن تم کہاں جاؤ گے، بیسیکلی کہ وہ ماں نہیں ہم وہ، ٹھیک ہے، انہا بغائبین، کہ وہ اس دن غائبین میں سے نہیں ہوں گے، اس دن غائب نہیں ہو سکتے وہ لوگ، سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اس روز ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے، غائب نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نہ اس سے بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ لے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ
یہ دیکھیں قرآن پاک کی بے تحاشا آیت میں یہ ایک چیلنج کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ وما ادراک ما کہ القاریہ تو ملقاریات وما ادراک ما القاریہ، تو بیسیکلی وہی انداز یہاں پہ ہے، وما ادراک ما یوم الدین، کہ تم کیا جانو، تمہیں نہیں ادراک ہے، یہ ادراک کا لفظ ہے، ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں کسی چیز کی سمجھ بوجھ، کہ وما ادراکا، اور تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے۔ اور پھر دوبارہ اس جملے کو ریپیٹ کرنے، زور ڈالنے کے لیے، سما کا مطلب ہوتا ہے دین، ٹھیک ہے، کہ سما کا مطلب دین، ما ادراکا یوم الدین، وہی جملے کو دوبارہ بولا گیا، پھر تم کیا جانو کہ سزا جزا کا دن۔ یہ بیسیکلی یہ انداز ہے صرف زور پیدا کرنے کے لیے، ایک ایک چیز کو کی ویلیو کو ایک چیز کے اندر اوپر سٹریس دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب آخری جو جملہ ہے، اس کے اندر وہ ساری پچھلا جو بیان کی زور ترتیب آ رہی ہے اور اس میں زور آ رہا ہے، اس میں آخری آیت میں یہ اس کا اسی کا ایکسٹریم ہے کہ یوما، وہ دن، لا، لا مطلب نہیں ہوتا ہے، تملکو کے اندر جو ہے نا مالک کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے کوئی مالک نہیں ہوگا، نفس لنفس شیئا، کہ کسی بھی جو جان ہے نا وہ کسی دوسری جان کے اوپر کسی بھی چیز سے مالک نہیں ہوگی، یعنی کہ اختیار نہیں ہوگا۔ پھر اس کو دوبارہ سے پڑھیں، یوم دن ہو گیا، لا تملکو اس کے اندر مالک کا لفظ آ رہا ہے، ملکیت کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نفس، نفس لنفس شیء، کسی بھی چیز، یہ شیء ہوتا ہے کسی چیز، شے کو جو ہم عملی زبان میں کہ کوئی شے، تو یہ وہی لفظ ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کے معاملے میں کسی نفس کو کسی دوسرے نفس کے اوپر اختیار نہیں ہوگا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس پہ کسی بھی طریقے سے مالک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، والامر یومئذ للہ، تو یہاں پر اب امر جو ہے وہ کام کو کہتے ہیں، مرضی کو کہتے ہیں، جو حکم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یومئذ للہ، تو یومئذ وہ اس دن کے بارے میں ہو رہا ہے، للہ، للہ میں ہے لام اور الف، ٹھیک ہے، لام اور الف، تو للہ ہوتا ہے فور اللہ، کہ اس دن جو حکم ہوگا نا، جو مرضی ہوگی، جو اختیار ہوگا، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، کہ اس دن کسی بھی جان کا کسی دوسری جان پہ کسی بھی چیز میں اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کو اگر اس صورت کو اگر ہم جسٹ امیجن کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب سے قیامت کا منظر بھی کیا ہے، اور کس طریقے سے جو نیک کم کرنے والے ہیں اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کے دو گروہوں میں تقسیم کر کے ان کو کس طریقے سے کیا گیا، تو اللہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس کا جو ڈر ہے اور اس کا جو خوف ہے کہ ہم نے ہر انسان نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے آپ کو اپنے ہر اچھائی اور برائی کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے، یہ اصل میں تھوڑی سی لمبی تھی، یہ اس لیے میں نے اسکپ کر دی، یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک زندگی بخیر کریں گے۔ اور اب اگلی صورت ہے صورت الانشقاق، تو انشقاق میں جو لفظ آ رہا ہے نا وہ شق کرنے سے، شق قمر، ہم شق کسی چیز کو توڑنا، کسی چیز کو تقسیم کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو یہ بھی صورت میں ترتیب آپ دیکھیے گا، اس میں بہت ساری چیزیں ابھی وہی جو ابھی ہم نے صورت ختم کی ہے اسی سے ملتی جلتی ہوں گی، پھر وہی دیکھیں وہی زبان میں آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، ٹھیک ہے، وہاں پہ فطرت کی بات آ رہی تھی، یہاں پر شقت کا لفظ آ رہا ہے، اس میں ظاہر بات ہے عربی کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو ان دونوں الفاظوں میں ڈفرنس ہوگا، لیکن ہمیں صرف ایک سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا، ایسا کہتے ہیں نا آسمان 7 لیئرز میں ہوتا ہے، اور یہ آسمان بہت ساری اس کی ریسرچ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس آسمان کو جو دکھایا جاتا ہے ہر انسان اس چیز کو آبزرو کر سکتا ہے، اور پہلے زمانے میں جب زندگی کے روٹین اس طرح کی نہیں ہوتی تھی تب وہ آسمان اور تارے اور چاند اور سورج ان چیزوں کو وہ اور بھی بہت زیادہ بہتر طور پہ آبزرو کرتے تھے۔ ہماری اب لائف تھوڑی سی بدل گئی ہے، ہم اس طرح سے نیچر سے دور ہو گئے ہیں اب تھوڑا، ہماری زندگی، ہم بند بند کمروں میں، فلیٹس میں، مطلب ہماری زندگی بہت بدل گئی، پہلے لوگوں کی زندگی سفر کرتے ہوئے، اونٹوں پہ سفر کرنا ہے تو بھی نیچر کو آبزرو کرنے کا زیادہ موقع ملے گا، گھوڑوں پہ سفر کر رہے ہیں تب بھی، تو بیسیکلی یہ ایک سمجھنے کے لیے بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو قیامت کی کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے، اور ایک اور بھی اس میں چیز ہے کہ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں اس آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، سمندر کی طرف کے دیکھتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں کتنا اس میں سکون ایک نظر آتا ہے، خاص طور پہ آسمان کو آپ دیکھ لیں، لیکن یہ کہا جائے گا کہ وہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ سمجھنے کے لیے اتنی زبردست ہے یہ چیز، کہ ہم جو ہے نا اذن کا لفظ ہوتا ہے وہ کان کے لیے ہوتا ہے، اذن، ٹھیک ہے، جس طرح اذان ہم بولتے ہیں، تو بیسیکلی جب کوئی کسی چیز کو سن رہا ہو یا کسی چیز کی اوبیڈینس کر رہا ہو، یہ
آتا ہے لفظ، لیکن اب کسی کو کہیں کہ کان لگا کے رکھنا، تو یہ جملہ یہاں پہ آ رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ آزینت لربیہا و حقت، وہ آزینت لربیہا و حقت. اس کے اندر یہ جملہ آ رہا ہے کہ وہ کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے آسمان، لربیہا اپنے رب کے لیے، لربیہا یہ اپنے رب کے لیے، یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے. یہ ہا کا جو ضمیر ہے یہ مونس کے لیے آ رہا ہے اور یہ آسمان کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا. لربیہا اپنا رب یہ ہے، یعنی کہ اس کا رب کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا رب کس کا، یہ آسمان کا رب. وہ ازینت لربیہا و حقت، یہ حقت میں جو لفظ ہے وہ حق کا ہے. تو بیسیکلی وہ کیا ہے کہ وہ کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے آسمان. ٹھیک ہے، اب اس کو جسٹ سمجھنے کے لیے کہ ہم انسان جو ہے، اب آگے ان باتوں کو کر کے وہ آگے بات آئے گی اگلے جملے کے اندر، زمین کی بات ہوگی. تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے وہ بالکل اٹینشن ریڈی ہے، آپ سمجھے، کان لگا کے. لیکن جو انسان ہے وہ اس چیز کو اس طریقے سے نہیں بہیو کرتا. وہ آزینت لربیہا و حقت، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کام لگائے اور یہی اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ حق کے معنی میں آ رہا ہے. تو یہ اردو زبان کے الفاظ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کے لیے قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا آسان ہوگا. اچھا، یہ دیکھیں، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے. یہ اپنے رب کا حکم غور سے سنے گا، کان لگائے گا، حکم کا منتظر ہوگا، پھر پھٹنے کا حکم ہوگا اور وہ پھٹ جائے گا. اور یہی حق ہے، اس کا فرض یہی ہے کہ وہ غور سے سنے اور حکم بجا لائے، کیونکہ وہ جس بادشاہت کی ملکیت میں ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. تو یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے کان لگا کے رکھی ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ آتا. ہمیں ایک کلیئر نشانیاں آ جاتی ہیں، ہمیں ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، مگر پھر بھی ہم تکذیب کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ کہہ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح ہی اٹینشن ہونے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں کوئی بھی چیز میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنا محور، ہمارا جو سینٹر ہے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اچھا، آسمان کی عطا سے اور اللہ اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے کا یقین ملتا ہے اس بات سے کہ یہ سب اس کے ماتحت ہے، کسی کو اس کے حکم سے ستاپی کی مجال نہیں ہے. اب اگر پہلی آسمان کے لیے شقت کا لفظ ہو گیا، اب دیکھیں والارض مدت، وَإِذَا الْأَرْضُ مدت. تو وہ ایزا وہی جو جب کا ہو گیا، اور جب ارض زمین کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مدت. اچھا، مدت کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. اور اس کے اندر میں تفسیر سن رہا تھا تو اس کے اندر پھیلانے میں بیسیکلی جس طرح روٹی بیلتے ہوئے اس کو پھیلا کے اسٹریٹ کرتے ہیں نا، تو یہ پھیلانا بھی ہے، اسٹریٹ بھی کرنا ہے، اور اسے لمبا بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت ہم زمین میں جاتے ہیں تو کہیں ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، کہیں زمین ان ایون ہوتی ہے، کہیں اونچائی آ جاتی ہے، کہیں نیچائی آ جاتی ہے. تو اس وقت بتایا جائے گا کہ اس کو اسٹریٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس دن جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور سارے سمندر خشک کر کے اس میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے زمین کا رقبہ جو ہے وہ 4 گنا ہو جائے گا. یعنی کہ زمین میدان حشر بن جائے گی. اس میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب انسانوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. یہ بیسیکلی اس کی، یہ بھی آپ دیکھیں گے ایک ماحول بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہوگا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت میں بھی ہے کہ جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، جو اکیلا ہے اور بڑا ہے، زبردست ہے، ٹھیک ہے، واحد القہار. اچھا، وہ القت معافیہ و تخلت. اب اس کے اندر جو بات آ رہی ہے، اس سے جو اگلا جملہ ہوگا وہ وہی ہے جو ابھی پہلے گزرا ہے آسمان کے لیے. وہ ازینت لربیہا و حقت وہی جملہ ہے جو آسمان کے لیے کہا گیا ہے. لیکن یہاں پر زمین کیا کر رہی ہے کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گی کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہوگی نا، وہ القت ما فیہا، ما فیہا، ما مطلب جو، فیہا، فیہا ہا، ارض بھی جو ہے وہ، زمین بھی جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ آتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہا کا لفظ آ رہا ہے. تو یہاں ہر کے معنی میں آپ سمجھ لیں. لیکن یہ وہ الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ وہ الفاظ کے جو مؤنث کے طور پہ استعمال ہوں گے اس کے لیے آپ کو ہا کی ضمیر نظر آئے گی. تو ما فیہا اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ نکال دے گی اور خالی کر دے گی. اب آپ یہ دیکھیں القت کا مطلب تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ما فیہا یہ جو کچھ اس کے اندر ہے باہر نکال دے گی. وہ القت کا مطلب یہ ہے اور خالی ہو جائے گی. یہ تخلت میں جو لفظ ہے نا وہ خالق ہے. تو یہ ہے کہ زمین اپنے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب باہر نکال دے گی. تو اس کو اب آپ کہ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی. یعنی زمین اپنے خزانے اور مردے باہر نکال کر پھینک دے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ نظر آئے گا کہ جب مردے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم کہاں سے نکل آئے. مطلب بیسیکلی آپ یہ سوچیں کہ یہ چیز ابھی ہم لوگوں کو اس دنیا میں شاید ابھی سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہمارے سامنے ہی ایسی انہونیاں ہوتی ہیں جو پہلے ہم
آج سے 100 سال پہلے کسی کو موبائل بتائیں تو اس کو یقین نہیں آئے گا. تو ہمیں اگر اس قسم کی ہیپننگز اس دنیا میں ہی ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کبھی انسان نے سوچی بھی نہیں تھی اور وہ چیزیں ہو رہی، تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. یہ اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، یہ سورہ زلزال میں آتا ہے، وخرجت الارض اثقالها. ٹھیک ہے. زمین اپنا پوشیدہ خزانے اگل دے اور وہ سونے اور چاندی کے ستونوں کی مانند ہوں گے. قاتل آئے گا اور ان کو دیکھ کر کہے گا افسوس حد افسوس، میں نے اسی کی لالچ میں فلاں کو قتل کیا تھا. رشتے ناطے قتل کرنے والا آئے گا اور کہے گا افسوس، میں نے اس کی لالچ میں توڑا تھا. تو اس چور آئے گا اور کہے گا کہ میں نے اسی مطلب بیسیکلی یہ کہ تمام جو گناہ کرنے والے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کے لیے کیا تھا، وہ چیز تو ہماری کسی کام نہیں آئی. اچھا، وہی جملہ جو ابھی پہلے آیا ہے کہ وہ کان لگا کے وہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی اس کا حق ہے. یہ اب پہلے آسمان کے لیے بات ہو رہی تھی، اب یہ جو ہے وہ زمین کے لیے بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے جس طرح وہاں پہ دیکھیں لکھا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اسی طریقے کی بات ہے، اور یہاں پر ڈفرنٹ انداز میں کہا جا رہا ہے. جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پر اب جو نیا لفظ آ رہا ہے وہ قادے کا لفظ آ رہا ہے. تو قادے کا مطلب ہوتا ہے مشقت کرنا، کسی چیز کو بہت زور دے کے اور بہت ایفرٹ کے ساتھ جو کرنے کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے. تو یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا بے شک تم، قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. تو بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. تو الا کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز ربی کی، اپنے رب کی طرف، سوری الی ربی کا، قادح الی ربی کا. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایفرٹ کرتے کرتے جو ہے نا اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. اور دیکھیں آگے لفظ آ رہا ہے ملاقات کا. ٹھیک ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یا ایھا الانسان انکا بے شک تم، انسان کو کہا جا رہا ہے بے شک تو، قادح محنت کرتے ہوئے، مشقت کرتے ہوئے تم اپنے رب کی طرف جا رہے ہو. قدحن سخت مشقت کے. یہ قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پہ آپ کو یہ عربی زبان میں آئے گی کہ ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ بول کے اس کے اندر زور پیدا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، فا کا مطلب پس، ملاقات اور ملاقی ہی، اس سے ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے. خوب مشقت کر، مشقت پھر تو اس سے ملنے والا ہے. تو یہ جو ہو کی ضمیر آ رہی ہے وہ اللہ کے لیے آ رہی ہے. یہاں پہ یہ ہا کا آ رہا تھا وہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے لیے مذکر کی ضمیر استعمال ہوتی ہے قرآن پاک میں. تو یہ وہ ملاقی ہی، یا ایھا الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ اس میں اردو کے لفظ آپ کو سامنے نظر آئیں گے تو آپ کو وہ جملہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اے انسان، اس کا مخاطب ہر انسان ہے. یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے. خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے. قدحن کے معنی ہوتے ہیں کام میں بہت محنت کرنا، تکلیفیں سہ سہ کر کام کرنا، مشقت کوئی کام کرتے جانا. اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے وہ درپے ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اس کو اگزامپل یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں ہی حاصل کر لیں. اور ایک ایفرٹ جو وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہے. تو بیسیکلی وہ قدحن کا لفظ یوز کر کے یہاں پر دونوں باتوں کو کہا گیا ہے کہ تم جو جس کی محنت کرو گے وہ محنت کرنا اپنے رب کی طرف ہی کر رہے ہو، اور اپنے رب سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی وہ کام یہ کہ کئی دفعہ انسان ہوتا ہے جیسے پورا کرنے کے در پہ ابھی وہ کام پورا نہیں ہو پاتا، کوئی اور خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ پہلی خواہش کی تکمیل کے بعد والی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمت باندھ لیتا ہے، اور اسی طرح ساری زندگی بیت جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ انسان کی زندگی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ تم جو بھی مرضی کر لو، تم نے اللہ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسے کام میں کرو گے جو آخر وہ کام کرو کہ جو تمہارے آخرت میں تمہارے کام آئے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ ساری محنت اور دوڑ دھوپ کر کے تم جو اچھا یا برا عمل کرو گے تم اپنے رب کے پاس چلے جاؤ گے، پھر اعمال کو اپنے سامنے پالو گے اور ان پر تمہیں پوری پوری جزا ملے گی. تو یہ بیسیکلی یہ اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے کہ جو بھی تم کچھ کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہاں پہ تمہارے کام آ جائے گی، تو یہ تمہارے کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو بیسیکلی اب یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں کئی دفعہ جو آپ کو ہے کہ کسی کو جو نامہ اعمال یہ کو رائٹ ہینڈ میں جب پکڑایا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، وہ کامیابی کا ہوگا. تو یہاں پہ کیا ہے، فاما، اور جو من، جس کو جو ہے اوتیا دی گئی کتاب ہو. یہ کتاب یعنی کہ بیسیکلی یہاں پہ کتاب جو ہے وہ اعمال نامہ کے اس میں آ رہا ہے. کتاب ہو، اس کی کتاب بھی یمین ہی، اس کے یمین سے یعنی کہ اس کے دائیں ہاتھ سے. یا بیسیکلی اس کا مطلب محاورہ میں یہ یمین کے اس کے دائیں سے، یہ ہاتھ کا لفظ یہاں پہ لفظ نہیں آ رہا، لیکن بیسیکلی با محاورہ ترجمے میں کہ جو اس کو دائیں طرف سے جو اس کو دیا جائے گا
تو وہ کیا ہوگا، اس کے آگے کیا ہے، اس کی کیا ہوگی چیز، لہذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اس کی کتاب، اس کا اعمال یہ بھی یمین ہی، اس کو رائٹ سائڈ سے، تو اس کو آگے کیا اس کی ہے، یعنی کہ خوش نصیب مومن جن کو زندگی کے اعمال کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یہ انسان کی خوش نصیبی اور کامیابی کا ثبوت ہوگا۔ اچھا، پھر یہ اس کے لیے ہے کہ سوفا جو ہوتا ہے نا، سوفا عربی زبان کے ان الفاظ میں ہے کہ جو چیز نیئر بائی ہونے والی ہو نا، فوراً، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عنقریب جو چیز ہونی ہوتی ہے، تو فا مطلب سو دیٹ، فا کا مطلب سو دیٹ ہوتا ہے، اور سوفا یا سین اگر لگ کے آ رہا ہے نا کچھ الفاظ سے پہلے، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز قریب ہونے والی ہوگی، فسوفا، یہ کلّا سوف تعلمون، یہ آپ کو سورۃ تکاثر کے اندر یہ آپ کو جملہ اسی طرح نظر آئے گا، فسوف یحاسبو حسابا یسیرا، تو بیسیکلی یہ محاسبہ کا لفظ ہم بولتے ہیں، حساب ہوگا اس کا حسابا یسیرا، ٹھیک ہے، تو جس کے رائٹ سائڈ پہ دیا جائے گا نا تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا، فسوفا یحاسبو، تو اس کا حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا، یسیرا یہ یسرا کا لفظ ہوتا ہے، یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے، انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ یسر جو ہے آسانی ہوتی ہے، اسر جو ہے وہ تنگی ہوتی ہے، یہ یہاں پہ یہ بتایا گیا فسوفا یحاسبو حسابا یسیرا، تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اچھا، آگے اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے، اور وہ جب یہ اب آپ یہ یہاں پر بھی ایک ہیومن نیچر کو بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو وہ جو ہے نا خوشی خوشی گھر جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کو خوشی خوشی وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو مسرور ایک یہ اس میں نا سر یہ چھپے ہوئی چیز کے لیے ہوتا ہے، تو مسرور ہونا یہ مسرورہ کا یہ وہ خوشی ہوتی ہے جو خاموشی سے چھپی چھپی ہو، تو یہ اس کو یہاں پہ کیا جائے، اور ینقلب انقلاب کا لفظ ہوتا ہے بیسیکلی پلٹ کے جانا، واپس جانا، الا ٹورڈز اہلہ، اہل ہم کہتے ہیں نا اہل و عیال، تو یہ وہ والا لفظ ہے، وینقلب الی اہلہ مسرورا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے خوشی خوشی پلٹ کے چلا جاتا ہے، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش جو ہے وہ لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا جو اعمال نامہ ہے نا، اب یہاں پر ایک اور جاری ہے کہ عام طور پہ کئی جگہوں پہ وہاں پہ لیفٹ کا لفظ آتا ہے، شمال، تو بیسیکلی یہاں پر تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ انداز میں کیا گیا ہے کہ کوئی آپ یہ جسٹ ایک ہیومن بیہیویئر کریں کہ کوئی چیز اگر کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا ہو تو اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر لے، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر لے، لیکن پھر بھی وہ بھاگ نہیں پائے گا، اس کا پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا، یہاں پر یہ جملہ آ رہا ہے، وہ اما من اوتیا، جو جس کو دیا جائے گا کتاب ہو، وہی جملہ ہے یہاں پہ، سیم جملہ ہے، ورا ورا بیک کو کہتے ہیں، پیچھے کی طرف، پیچھے کی سائڈ سے، ٹھیک ہے، ظہر کمر کو کہتے ہیں، یہ پیٹھ کو کہتے ہیں، تو اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا مال نامہ لیفٹ ہینڈ، مگر جس کو اس کا نامہ امال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، یہاں پر لیفٹ کا ذکر نہیں آ رہا، لیکن یہ بیسیکلی یہاں پر دوسرے انداز میں بتایا گیا ہے کہ وہ چاہ نہیں رہا کہ اس کو یہ پکڑایا جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جھجک کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو تو بھی پکڑا دیا جا رہا ہے، تو یہ دیکھیں اب یہاں پر آگے اس کی کیا اگزامپل ہے، مگر جس کو اس کا نامہ مال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، اس کا نامہ پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس کے لیے کہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وہ جہنم میں جائے گا، دنیا میں وہ موج اڑا رہے تھے، بھولے سے آخرت کی بھی یاد نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ چیز یہ سورہ حاقہ کے اندر بھی اسی قسم کی آئے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ٹھیک ہے، اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری حکومت اس سے برباد ہو گئی، چند آیتیں رہ گئی ہیں، جس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے ختم کر لیں، بائیں ہاتھ والوں کو نامہ اعمال پیچھے پیچھے کیا جائے گا، وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے، پھر پیچھے سے ہی اعمال نامہ انہیں دیا جائے گا، تو یہ اس کی تفسیر میں نے یہ پڑھا تھا ایکسپلینیشن، اور یہ بھی دیکھیں یہ ہیومن بیہیویئر کے لیے، وہاں پر یہ کیا تھا کہ وہ جو ہے نا اپنے اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی چلا جائے گا، تو یہاں پر کیا ہے فسوفا یدعو ثبورا، وہ دعا کرے گا ہلاکت کی، یہ سبورا جو ہے نا وہ ہلاکت کو یا تباہی کو یا موت کے لفظ میں بھی آتا ہے کہ وہ موت کو کرے گا کہ کسی طرح مجھے ہمیشہ کے لیے موت ہو جائے، تو ان قریب وہ یہ فسوفا وہی قریب ان قریب والی بات ہے کہ یدعو یہ دعا کے لیے لفظ ہے کہ وہ دعا کرے گا، وہ پکارے گا، دعا کرے گا، کس کی کرے گا، یعنی جب وہ برے اعمال جن سے اس نے توبہ نہیں کی اپنے نامہ اعمال میں پائے گا تو رسوائی اور ذلت سے موت کو پکارے گا، ٹھیک ہے،
اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے، ہمیں مسرور لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ اچھا، ویسلا سعیرہ، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ سلہ جو ہے وہ داخل کرنے کو کہتے ہیں، سیسلا نارن ذات لہب، سورہ تبت یدا میں آتا ہے، سورہ لہب میں وہی جملہ ہے کہ سعیرہ، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اور وہ یہ اب یہاں پہ جو جملہ آ رہا ہے نا، یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کانا، یہ پاسٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انہو کانا فی اہلہ مسرورا، کہ وہ بلا شبہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ کانا یہاں پہ ہے نا کن فیکون، تو یہ بیسیکلی وہی والا، وہی اسی انداز میں ہے۔ کن فیکون ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کن فیکون، کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ، بس ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ کانا پاسٹ میں، پاسٹ پریویس بات ہو رہی ہے، انہو کانا فی اہلہ مسرورا، کہ وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی لیے یہ ایک جو ہے نا سورہ تحریم کی آیت ہے، جو کہ بہت ہم سب کو یہاں پہ ہے کہ اے ایمان والو، بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، کئی دفعہ ہم لوگ اپنے ایون قریب ترین رشتوں میں بھی ان کو بہت ساری چیزوں میں ہم نہیں لیتے، کہ یہ شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے ضروری ہے اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ ہمیں خود بھی دین پر چلنے والا بنائے، اور ہم اپنے گھر والوں اور اپنے جو ہمارے دوست ہیں، ہمیں یہ خواہش ہو کہ جس طرح اگر ہم اس دنیا میں ہم ساتھ ہیں، تو ہم آخرت میں بھی اچھے انجام کے ساتھ ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہی اسی کی بات آگے ہو رہی ہے، انہ کان فی اہلی مسرورہ، وہ اپنے گھر میں خوش تھا، اور اس کو زن تھا۔ یہاں پہ دیکھیں دو لفظ آ رہے ہیں، ایک زن اور ایک یہور۔ یہ یہور جو ہے وہ محور سے، ٹھیک ہے، کوئی چیز لوٹ کے پلٹ کے آتی ہے نا، تو محور جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ گھوم کے وہیں پہ آ جاتی ہے۔ تو انہو، بے شک وہ، ٹھیک ہے، زن، تو یہ وہ اس کو خیال تھا، اس کا یہ خیال تھا، اس کو یہ زن تھا، اس کو یہ اس کے دماغ میں یہ بات تھی، ٹھیک ہے، سمجھے، یہ زن، اس کو زن ہم کہتے ہیں نا، اس نے زن اور سوئے زن، تو بیسیکلی زن اس گمان کو کہتے ہیں، کہ اس کو یہ گمان کیا تھا، کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ لن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت کی میں ریفرنس دے رہا ہوں، یہ اس میں کہ یہ جو ہے نا فیوچر کے اندر کوئی چیز نہیں کے معنی میں نا یہ آتی ہے، وہ ان نہیں یہور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا، اس کو یہ گمان تھا کہ میں نے تو نہیں پلٹ کے جانا، میں نے تو نہیں واپس جانا، تو یہ انہو ظن ان لن یہور، تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو یہ تھا کہ اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا، اس لیے وہ اپنے گھر والوں میں مسرور رہتا تھا۔ بھلا ان ربہ کانا بھی بصیرا، بھلا بلکہ کیوں نہیں، وائی ناٹ، ان ربہ اس کا رب، ان بے شک ربہ اس کا رب، کانا بھی بصیرا اس کو دیکھنے والا تھا، بصیرت والا تھا، بصارت تھا یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کانا یہ پاس والی بات آ رہی ہے، بھی بصیرا، کہ اس کی طرف جو ہے نا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا، یعنی کہ وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بھلا ان ربہ کانا بھی بصیرا، وہ بصارت جو ہم بولتے ہیں اپنی، یہ ہماری جو دیکھنے کی ہوتی ہے صرف، ٹھیک ہے، کیوں نہیں، یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا، کیونکہ اس کے رب نے اس کے سارے اعمال دیکھ رہے ہیں، اس کے سارے اعمال دیکھ رہا ہے، لہٰذا حساب کو ہوگا۔ اب آگے تھوڑا سا مضمون تبدیل ہو کے، اور اب آگے کچھ وہی جو نیچر کی چیزوں کا کر کے چند آیتوں میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ فلا اقسم بالشفق، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ یہ آگے کچھ باتیں اس کی آئیں گی کہ تین چار چیزیں نیچر کی، ان کی قسمیں کھائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق جو ہے وہ دن اور روشنی کا جو صبح کا وقت ہوتا ہے، اور جو بالکل جب سورج جو ہے کی مانند روشنی ہوتی ہے، جو ٹھیک ہے نا، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، جس سے رات کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ شفق کا جو وقت ہوتا ہے، وہ سرخی ہے جو طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے پہلے یا بعد میں ہوتی ہے، تو اس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ واللیل، اب یہ قسم، اگلی قسم کیا کھائی جا رہی ہے، واللیل وما وسق، اور جو لیل جو ہے جب وہ ہر چیز کو جمع کر لیتی ہے، یہ ایکچولی یہ کچھ چیزیں یہ ان آیات میں سے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، اس کی بے تحاشا ایکسپلینیشن دی جاتی ہے، عام طور پہ رات کو ہر چیز اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے، تو یہ اس میں کہ رات کی اور اس چیز کی قسم جو وہ جمع کرتی ہے، یعنی رات کی قسم، اور جو تارے اور حیوانات وغیرہ وہ اندھیرے میں اکٹھا کر لیتی ہے، رات میں چیز اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے، یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ دو چیزیں کی قسم ہو گئی، شفق کی قسم ہو گئی، لیل جو وسق کر لے، والقمر اذا اتسق، تو جب جو پورا جو چاند ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ تسق کا لفظ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے،
اور جب چاند جو پورا ہو جاتا ہے، چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی چاند کی جب اس پر پوری روشنی آ جائے، یعنی بدر کی قسم کے جب وہ خوبصورت ترین اور نفع بخش ہوتا ہے، اس سے مراد مکمل چاند ہے جو 13ویں رات سے 16ویں تک رہتا ہے بیسیکلی. یہ اس کی ایک یہ تین چیزوں کی قسم کھا کے اصل بات یہ آ رہی ہے. تین چیزوں کی قسم کھا کے، شفق کی، لیل کی اور قمر کی قسم کھا کے کیا کہا جا رہا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اچھا، اب یہ رکب کا مطلب وہی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا کہ کسی ایک چیز کی ہیپننگ ہونا. تو بیسیکلی یہ اس کی طبق ان طبق، یہ طبق ان طبق میں بیسیکلی یہ ہے زندگی کے مراحل. تو آپ یہ ہم سب کے لیے بہت گہری آیت ہے. انسان اپنی زندگی میں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا جاتا ہے اور آگے سے آگے چلتا جاتا ہے، وقت نہیں رکتا. تو اسی چیز کو یہاں پہ کہ یہ جو ہے نا، یہ جو عربک میں اسٹائل جو ہے وہ بہت کسی چیز پہ زور دینے کے لیے ضرور بالضرور، یہ اس کے لیے لفظ ہوگا کہ تم جو ہے ایک طبق سے دوسرے طبق میں ضرور تم داخل ہوگے. یہ اس کے معنی میں آ رہا ہے، تم ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے. اس کے اندر بہت بے تحاشا زندگی کی سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے، تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں، یعنی کہ ایک منزل کے بعد دوسری طرف منزل پہ چلتے جاؤ گے. یہ ساری دیکھیں، اب اس کی انسان پہلے نطفہ تھا، ماں کے پیٹ میں سات حالتیں بدلی، پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت. اب سوچیں ذرا، ہر انسان کو دیکھیں. ہماری کیا پچھلی جو صورت آئی تھی اس کے اندر انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا تھا. انسان کس طرح، کس چیز سے انسان ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ اس چیز کو یہ ترتیب بتائی گئی ہے یہاں پہ. اسی جملے کو تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں کیا گیا ہے. جنہیں طے کرنا انسان بالکل بے بس اور مجبور ہے. ان میں سے کوئی منزل حذف کرنا چاہے تو وہ قطعاً ایسا نہیں کر سکتا. رہی یہ بات کہ انسان کی آخری منزل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنت یا دوزخ. گویا انسان مرنے کے بعد بھی کہ کئی منازل طے کرنے پر مجبور ہے. اسے عذاب و ثواب قبر سے دوچار ہونا پڑے گا، اسے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، اسے قیامت کی سختیاں سہنی ہوں گی، اسے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. تو یہ بیسیکلی یہ ساری ترتیبیں اس آیت کے اندر قسمیں کھا کے وہ اس بات پہ زور دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے. اچھا، فما لہم لا یؤمنون، تو یہ بات کر کے سوال کیا جا رہا ہے. فما کیا نہیں، لہم لا یؤمنون مطلب کہ کیا یہاں پہ فما کہ کیوں نہیں کرتے، لا یؤمنون لا کا مطلب نہیں ہے. تو انہیں کیا کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. ان کو کیا پرابلم ہے، لہم ان کو کیا ہے ان کے ساتھ کہ وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، لا یؤمنون کہ وہ نہیں ایمان نہیں لاتے. فما لہم لا یؤمنون کہ ان کو کیا پرابلم ہے کہ انہیں کیا ہے کہ وہ نہیں ایمان لاتے. اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت سجدہ ہے. تو آپ لوگ پلیز سب لوگ جو ہے وہ سجدہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ آیت سجدہ ہے. یہ اگلی اسی کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے آگے. وَإِذَا قُرِئَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. تو اس میں دیکھیں قرات کا ذکر آ رہا ہے، اور جب قرات کی جاتی ہے علیہم ان پر علا اور ہم، تو یہ علا اور علیہم بن کے ان پر جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قریہ میں قرات کا لفظ آ رہا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے. تو بیسیکلی اس کے اندر ایک تو یہ ورچولی یہ بات ہے کہ جب قرآن پاک کا یہ سجدہ کی آیات ہوتی ہیں تو وہ سجدہ نہیں کرتے. لیکن ایکچولی یہ اس کے اندر جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ نہ تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، نہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہ وہ اس کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. بیسیکلی یہ ساری چیزوں کے ہے کہ وہ سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو کسی کے سامنے بالکل ہم اپنی سبمیشن کی ایکسٹریم اگر شو کریں تو وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. تو یہ اس کے اندر ایک میسج ہے اصل، کہ جب وہ قرآن پاک جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ جو قرآن تلاوت سنتے ہیں تو وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ یعنی کہ وہ جھکتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے اور فرمانبرداری کریں. یہ بیسیکلی یہ کہا جائے، یعنی کہ قرآن کے احکامات کی اطاعت اور نواہی سے اجتناب نہیں کرتے. کہ جو جن اطاعت قرآن کے احکامات کی اطاعت اور نواحی سے جو منع کیے جا رہے ہیں اس سے اجتناب نہیں کرتے. اچھا، قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد سجدہ کرنے سے مراد جھک جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم کرنا، یہ بات ہے. اچھا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، بل الذین کفروا یکذبون، اور وہ جو ہیں وہ کفر بھی کرتے ہیں اور تکذیب بھی کرتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ جو ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا کرنا ہے. تو وہ بلکہ وہ یہ الذین جو کیا ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، یکذبون اور وہ جھٹلا دیتے ہیں. تو کذب کا وہی لفظ جو ابھی پہلے بھی آیا، کفر جو ہے وہ اللہ کی بات کو انکار کرنے کے، جھٹلانے کی یہ جو تکذیب ہے وہ جھٹلانے کے لیے آ رہا ہے، کفر جو ہے وہ انکار کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، واللہ عالم بما یؤون، تو بیسیکلی یہاں پر یہ آیا کہ واللہ بے شک اللہ عالم جانتا ہے، بما یؤون وہ جو جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. یہ یؤون کا مطلب یہ وہاں ایک جو لفظ ہے یہ جمع کرنے کے لیے. یہاں پہ یہ کہ وہی کا معنی کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے اس کا منہ بند کرنا ہے تمہیں. یہ لفظ ہے. تو اب یہ سارے لفظ آسان ہے, یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ لفظ ہے. لیکن واللہ عالم بما, جو جن میں سے جو کیا اللہ کو جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ بما جو جس کے ساتھ وہ جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا جملہ آ رہا ہے. یعنی یہ لفظ تیسرے معنی میں بھی استعمال یہاں پہ ہے کہ کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے منہ بند کرنا. اس لحاظ سے وہی کا معنی بخل کرنا بھی ہو سکتا ہے, حفاظت کرنا بھی, اور چھپا کر رکھنا بھی, اور کسی چیز کا یاد رکھنا بھی. یعنی یہ لفظ تیسرے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. یعنی کافر لوگ جو بغض و عناد, کینہ اور اسلام اور کفر کے درمیان کے خلاف اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بیسیکلی یہ اس میں براڈ معنی ہے. یہی تو ہے کہ عربی زبان اتنی, پر اس کے براڈ معنی ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بیسک میسج اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. ٹھیک ہے, اللہ عالم بما یؤون. اچھا, فبشرہم بعذاب علیم, تو ان کو بشارت دے دے. فا مطلب دیکھیں پھر وہی بار بار لفظ آ رہے ہیں. فا مطلب پس ہو گیا, چنانچہ سو دیٹ. بشر بشارت کا لفظ ہوتا ہے, ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. بشر ہم, ان کو, یہ ہم جو ہے وہ دے کے آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ کر دیں, دم. ٹھیک ہے, فبشر ہم, ان کو کر دیں بعذاب علیم, بڑے عذاب, دردناک عذاب کی, نہ ان کو خوشخبری دے دے, ان کو وارننگ دے دے, ان کو بتا دے. فبشر بعذاب علیم. ٹھیک ہے, بس آخری آیت آ گئی. تو دوسری ایکسٹریم وہ لوگ کے جو تکذیب کر رہے ہیں ان کے لیے فبشر بعذاب علیم ہو گیا. اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو وہ لوگ کے جو ہیں, ایکسیپٹ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, لہم اجر غیر ممنون. تو الا الذین آمنوا, وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل صالح کیے, لہم ان کے لیے اجر, اجر ہے, غیر ممنون. ممنون جو ہوتا ہے نا وہ کبھی نہ ختم ہونے والا, کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا. تو وہ بیسیکلی ہم اس میں بھی یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ ان کا یہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہوگا, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے. اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ان ساری جو ہیں قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں اب تک کی ہیں وہ ساری یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. دیکھیں, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ پہلی دفعہ بھی سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے. کچھ گرامر کے الفاظ ہیں, میں 1-2 منٹ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ آج میں نے اسٹائلٹ زیادہ یوز ہی نہیں کیا. جو ہے نا, ہم جو سمجھنے کے لیے ایک تو الفابیٹس ہیں, اور کچھ الگ سے الفابیٹ کے اپنے بہت ان کے مختلف معنی. صرف ایک وہ الفابیٹ ہوگا, تو جیسے ایک لفظ یہ با ہے نا, تو یہ با کا مطلب ود کے لیے آ رہا ہوتا ہے, یہ ساتھ. تو اس کی اگزامپل کیا ہے, بسم اللہ. یہ بی اور اسم اور اللہ, یہ جب مل کے بنتا ہے نا تو یہ بسم اللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایکچولی اصل لفظ جو بسم اللہ کا جو اصل جو معنی ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے, لیکن ایکچولی یہ ہے ود دا نیم آف اللہ. ٹھیک ہے, ود دا نیم آف اللہ. تو یہ اس کا مطلب ہے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے بہت سارے ہیں, ان الفاظ کو پریپوزیشنز کہتے ہیں. اور یہ بیسیکلی با ہے, جو کہ ایک لفظ ہے کاف. تو کاف جو ہے وہ حروف جر کے طور پہ بھی آتا ہے, لیکن یہ جو زیادہ آتا ہے نا, یہ جہاں پہ بھی آپ کو کاف, کم, کنہ اور کما, یہ چار اگر آپ کو لفظ نظر آئے اینڈ پہ, ایک لفظ کے اینڈ پہ آ رہے ہو نا, تو موسٹ پروبیبلی تو اس کی ایگزامپل کیا ہے, جیسے دیکھیں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں, ای یا کا نعبدو, تو اس کے اندر جو یہ ایا کا لفظ آتا ہے نا, یہ کا جو ہے فار یو, یہ ایا کا جو لفظ ہے ایکسکلوسیولی فار یو, آپ کے لیے. تو بیسیکلی یہ لفظ کا لفظ یہ اس میں آتا ہے. جیسے ابھی ہم لوگوں نے جب ادلک فسوا کا وہ آ رہا تھا نا کا, تو یہ اس معنی میں آ رہا تھا. کم جو ہے وہ مور دین ٹو, کنہ جو ہے مور دین ٹو مونس. ٹھیک ہے, یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے کنہ. کم جو ہے جس میں مذکر مونس دونوں ہیں, اور کما جو ہے وہ دو کے لیے ہوتا ہے. یہ عربی زبان کی تھوڑی سی, اور یہ ان کے لیے کون کون سے لفظ ہوں گے جو اس کے ساتھ آئیں گے, یور کے معنی میں جتنے آتے ہیں, یور کے معنی میں جتنے آتے ہیں نا وہ لفظ اس میں آتے ہیں. کیونکہ صرف کیا ہے فرق, کیا ہے کہ انگلش میں یور میں سب آ جاتا ہے, ایک کے لیے بھی یور, دو کے لیے بھی یور, تین کے لیے بھی یور, یور کے معنی میں بھی آتا ہے اور یو کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہے سیکنڈ پرسن کے. جو فرسٹ پرسن کے ہوتے ہیں نا, وہ اس میں ہم کیا یوز کرتے ہیں, آئی یوز کرتے ہیں, وی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں, اور تیسرا ہوتا ہے می اور مائی. ٹھیک ہے,
اور وی کے ساتھ ہوتا ہے اس اینڈ آور. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ ایک لفظ یاد کر لیجئے، کوشش کر لیں، آپ کو انشاءاللہ تھوڑی سی ہمت کریں گے. یہ پچھلے لیکچرز میں یہ میں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. نون الف نا، یہ نا، نون الف نا یا نون، یہ صرف یہ جو ہے نا، یہ اکثر ہمارے کے معنی میں، یہ وی آور اس اور کے معنی میں. اس کی اگزامپل کیا ہے؟ رب بنا. یہ رب بنا ہے، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ابھی یہ جو لفظ میں نے یہاں پہ لکھا ہے ایا کا نعبدو، تو یہ نعبدو میں جو نون ہے نا، یہ ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. نستعین، ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، اس کی بہت اچھی اگزامپل آپ کو ملے گی اس کے اندر جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک. یہ جتنے بھی نون آ رہے ہیں نا، یہ ہمارے کے معنی میں آ رہے ہیں. الف جو ہے وہ آئی آئی کے لیے اس میں آتا ہے. الف کئی کئی جگہوں پہ الف کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی جگہوں پہ یا کا آتا ہے اینڈ اینڈ پہ. تو یہ تھوڑی سی انیشیلی یہ چیز کنفیوزنگ لگتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو یہ، جیسے اگر میں اس کی اگزامپل یہ دوں کہ اگر یہ ربنا ہے نا، اگر میں ربنا کی جگہ میں ربی لکھ دوں تو یہ ربی بن گیا میرا رب. ربنا تھا ہمارا رب، ربی ہے میرا رب. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ الف، الف یہ ایک انڈیکیشن ہے. ہم پڑھتے ہیں اعوذو، تو اعوذو کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اگر الف کی جگہ نون لگ جائے گا نا تو یہ نوزو ہو جائے گا اور ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی سائنس ہے، یہ یقین کیجئے. اگر اور عربی کی بے تحاشا جو ہے نا، جو قرآن پاک کی، اگر ہمیں گرامر کی یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو اس کو پروناؤنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمیں پروناؤن سمجھ آ جائے تو ہمیں قرآن پاک کی بے تحاشا چیزیں. اور تیسری بس میں بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں، وہ ہے یہ جو ہو والی میں آپ کو بتا رہا تھا الفاظ. ٹھیک ہے. یہ رب، رب کا ہی لفظ لے کے میں نے آپ کو ربنا اور ربی بتا دیا نا. ربو کا یہ کاف لگ جائے گا تو تمہارا رب ہو جائے گا. رب کا لفظ یہاں پہ لگ جائے گا، ربو کا تمہارا رب، ربو کی تمہارا مونس کے لیے کی ہو جائے گا. ہما تم دونوں کا رب، ابو کم تم سب کا رب، ربو کنہ تم سب عورتوں کا رب. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر جو ہے نا، جو ہے یہ ہو، ہا، ما، ہم اور ہننا. ٹھیک ہے. تو اب رب کے لفظ کو اس کے ساتھ لگا لیں. ربو ہو تمہارا رب، کسی مذکر کو کہہ رہے. ربو ہا مونس، ہا میں نے دو تین دفعہ آج کی آیتوں میں بھی آیا تھا، تو وہ کسی مونس کی بات ہو رہی ہوگی، کسی مونس کا رب. رب ہما تم دونوں، یہ ان دونوں کا رب. رب ہم ان سب کا رب. رب ہننا ان سب عورتوں کا رب. تو اللہ ہم سب کو جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. کسی کو کوئی بھی بات نہ سمجھ آئیے، وہ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ تمام جو ریکارڈنگس ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں. اور یہ میرا کوئی فائنینشیل بیس، کوئی مونیٹائز چینل نہیں ہے. یہ صرف قرآن پاک اور آپ لوگوں کو یہ جو چیز یہ السلام علیکم، وہ اصل میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. زندگی بخیر، اگلے جمعے کو اگلی صورتوں پہ انشاءاللہ جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.